बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ये हमारा गुज़श्ता कल का सबक था, गुज़श्ता जो सबक था, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो टोक ऐलान फरमा दिया था। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम कि नहीं है अल्लाह कि उनको अज़ाब दे, व अन्त फ़ीहिम पहली सूरत ये थी कि आप इनके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके अंदर मौजूद हों। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देने वाला। वहुम यस्तग़फ़िरून, इस सूरत में कि वो क्या कर रहे हो, इस्तिग़फ़ार कर रहे हो। वमा लहुम, और क्या हुआ है उनको, अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु कि अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा। वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हरामी, हालांकि वहुम यसुद्दूना वो रोकते हैं, अनिल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से। वमा कानू औलियाअहु, हालांकि वो इसके मुतवल्ली भी नहीं हैं। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, नहीं है उसके औलिया मगर मुत्तकी परहेज़गार। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल आगे ये फरमा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि अबू जहल जो था वो बार बार ये बात करता था, दुआ करता था कि ए परवरदिगार, अगर आप हक़ हैं और आपका ये कुरान सच्चा है, और बार बार इसमें धमकियाँ दी जाती हैं कि अज़ाब होगा अज़ाब होगा, तो अगर आप सच हैं तो फिर ठीक है, आप ले आएँ अज़ाब, ठीक है। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल फरमा रहे हैं कि वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, कि इनके आमाल तो देखो कि अब कुफार जो थे उस वक्त, अरब जो थे वो भले बुत परस्त ही क्यों ना थे, लेकिन कम से कम इतनी इंसानियत उनके अंदर मौजूद थी कि वो बैतुल्लाह के अंदर आने से किसी को भी नहीं रोकते थे। यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, ठीक है, नबूवत का ऐलान करने से पहले वो किसी को भी, चाहे वो कोई यहूदी हो, कोई नसरानी हो, कोई भी हो, ठीक है, वो उसको बैतुल्लाह में आने से नहीं रोका करते थे। लेकिन अब हुआ ऐसे कि अब जब मुसलमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानसार सिपाही बनना शुरू हुए, तो अब इन्होंने इन लोगों पे मस्जिद हराम पे आने से पाबंदी लगा दी। तो उसी का अल्लाह रब्बुल ज़िक्र में वमा लहुम, कि इनको क्या हो गया, अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु कि अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा कि इतना बड़ा ये गुनाह करे। वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम, हालांकि ये तो मस्जिद हराम से रोक रहे हैं। कि अगर इनकी अपनी रवायात को देखा जाए, इनके अपने अखलाकियात को भी देखा जाए जो इससे पहले था, तो उसमें भी ऐसा था कि ये मुशरिकीन मक्का जो हैं ये किसी को मस्जिद हराम से नहीं रोकते थे, ठीक है। और यहाँ पे तो मामला इतना संगीन आ गया कि ये मस्जिद में आने से रोक रहे। वमा कानू औलियाअहु, और ये इससे मुतवल्ली भी नहीं है, ठीक है। मुतवल्ली यानी कि जो मस्जिद का इंचार्ज है, मस्जिद का, जिसको अल्लाह ने मस्जिद की खिदमत की जिम्मेदारी दे रखी है। वमा कानू औलियाअहु, और ये इसके मुतवल्ली में। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, नहीं है इसके मुतवल्ली इल्लल मुत्तक़ून मगर मुत्तकी और परहेज़गार। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अब जरा देखिएगा, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इनको अज़ाब क्यों नहीं होगा, कि ये समझ रहे हैं कि हमें अज़ाब नहीं होगा, तो अज़ाब ना होने की इनके पास कौन सी दलील है। हालांकि ये तो मस्जिद हराम के अंदर इबादत से भी रोक रहे हैं, हालांकि ये इसकी मुतवल्ली भी नहीं है। इन औलियाअहु, नहीं है इसके मुतवल्ली इल्लल मुत्तक़ून मगर मुत्तकी परहेज़गार। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब एक ऐसा तबका भी है हमारे पाकिस्तान में जो अभी भी इस वक्त भी बैतुल्लाह के अंदर जाकर इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हज पे गए, उम्रे पे गए, अल्लाह ने इतनी बड़ी सादत अता फरमाई, ठीक है, और वहाँ पे भी जाके और बैतुल्लाह का जो इमाम है उसके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये लोग क्या हैं, ये लोग गुस्ताख रसूल हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह रब्बुल इस आयत में ये जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, तौआ यानी कि पहला जो वक़फ़ है इस आयत का, इसके बाद आगे जो है इन औलियाअहु, नहीं है इसके मुतवल्ली इल्लल मुत्तक़ून मगर मुत्तकी परहेज़गार। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर नहीं जानते। तो अब इससे आप में से कौन ये फैसला कर सकता है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुरान उस दौर के लिए था कि उस दौर में अल्लाह ने ऐलान कर दिया था कि इसके मुतवल्ली जो हैं वो मुत्तकी और परहेज़गार ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा मुत्तकी और परहेज़गारों के अलावा कोई और फासिक फाजिर या गुस्ताख आदमी वो बैतुल्लाह का
متولی نہیں بن سکتا، تو جب اللہ رب القرآن میں فیصلہ یہ کر دیا اور کوئی فاسق فاجر بیت اللہ کا متولی نہیں بن سکتا، تو بیت اللہ کا مسجد حرام کا وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تو مراد تو وہ کافر ہے نا، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ یہ جو کافر ہیں، جو ابو جہل وغیرہ، یہ سارے جو بڑے سرگنے ہیں ان کے، یہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسجد حرام سے یہ روکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو بیت اللہ کے اندر امام کعبہ ہیں، ٹھیک ہے، جتنے آئمہ ہیں، ایک نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، ان کی کثیر تعداد ہے جن کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی امامت کی سعادت عطا فرما رکھی۔ اب ان کے پیچھے بھی جا کے نماز نہ پڑھنا کہ وہ کیا ہیں؟ گستاخ رسول ہیں، ٹھیک ہے، جو عام ہماری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہابی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہابی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر نہیں جانتے، بس وہ اپنے رسم رواج اور اپنے معاملات ہی کو لے کے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ حقیقت میں وہ دین کو نہیں جانتے۔ اب پاکستان میں کیونکہ ہماری فیلڈ ہے مسجدوں کی، ٹھیک ہے، میں نے کوئی 2-4-5 مسجدوں میں خدمات سر انجام دی ہیں امامت کی، لیکن کسی مسجد میں بھی انتظامیہ کے ساتھ میری نہیں بن پائی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہوتا ہے، دین کا علم نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ کہ کسی مسجد میں ایسا نظام ہو جہاں کسی عالم دین کو سارے اختیارات دے دیے جائیں کہ بھائی آپ مسجد کو سنبھالیں، آپ کے پاس دین کا علم ہے، آپ دین اور شریعت کے مطابق اس مسجد کے نظام کو چلائیں۔ ہوتا ایسا نہیں ہے۔ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، بات اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ آپ لوگوں سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن بات کرنا ضروری اس لیے ہے کہ شاید آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی ایسے ہوں جن کو مسجد کا اللہ نے کوئی کمیٹی کا صدر یا مسجد کا کوئی انچارج بنایا ہوا ہو۔ تو اب اکثر ایسے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، بڑے ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، جو مسجد کے انچارج بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس پیسے کی وجہ سے انہوں نے مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد اس مسجد کے وہ مالک بن کے وہاں پہ بیٹھ گئے، مسلط ہو گئے۔ اب ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو امام صاحب ہیں یہ ہمارے ملازم ہوں، امپلائی ہوں، جو عالم دین ہے یہ ہمارے امپلائی کے طور پہ یہاں پہ اپنا سفر گزاریں، اپنی زندگی کے ایام گزاریں، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی اس جگہ پہ اپنے اثر و رسوخ کو قائم نہ کر سکیں، لوگوں کے اندر ان کی عزت نہ ہو، لوگ ہماری رسپیکٹ زیادہ کریں، اور اسی وجہ سے وہ امام مسجد کے سامنے ذرا اکڑ کے چلیں گے، اور امام صاحب کو ایک بلب لگوانا ہوگا، متولی صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ بلب فیوز ہو گیا، لیکن وہ انتظار کریں گے کہ کب امام صاحب جو ہیں وہ آ کے میرے سامنے گزارش کریں کہ حضرت وہ ایک گزارش کرنی ہے کہ مسجد کا ایک بلب فیوز ہو گیا، تو مہربانی فرما کے وہ بلب ہمیں مہیا کر دیجیے، کیونکہ آپ کے پاس مسجد کا سارا خزانہ ہے۔ اب ایک جگہ پہ ایک مسئلہ آیا جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 8,000 10,000 کو مسجد والے اگر 15,000، اور انتہائی ٹف ڈیوٹی ہے، یہ کوئی چھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جگہوں پہ تو باقی سارے دفاتر میں دن میں ایک دفعہ حاضری لگتی ہے، اور اس میں بھی 2 4 5 10 منٹ کی گنجائش ہوتی ہے، اگر اتنی تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن یہاں پہ دن میں 5 ٹائم حاضری لگے گی، اور بڑی ٹف، کہ سردیوں میں صبح فجر کے وقت پہ پہنچنا مشکل، گرمیوں میں دوپہر ظہر بالکل تپتی ہوئی لو چل رہی، ظہر کی نماز میں پہنچنا مشکل، پھر گرمیوں میں وہ عشاء کی نماز بھی وہ گئی 9:30 9:30 پہ، وہ بھی ایک مشکل مرحلہ، یعنی کہ انتہائی ٹف، اور دن میں 5 دفعہ حاضری لگے گی، اور حاضری بھی ایسی جاندار لگے گی کہ 1 سیکنڈ اگر لیٹ ہو جائیں تو سارے کے سارے نمازی جو ہیں وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا ہے۔ حالانکہ مساجد کے اندر 5-10 منٹ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے اتنے تاخیر سے تشریف لاتے کہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے وہیں پہ اونگ رہے ہوتے تھے، اور ہم جھولے لے رہے ہوتے تھے، یعنی کہ نیند کی وجہ سے آدمی بیٹھے بیٹھے جیسے سو رہا ہوتا ہے، تو پھر اتنا لیٹ، اور ایک دفعہ تو حضور علیہ السلام اتنے تاخیر سے تشریف لائے، اور پھر صحابہ کو فضائل سنائے کہ آج پورے روح زمین پر تمہارے علاوہ کوئی بھی نماز کا انتظار کرنے والا نہیں ہے۔ تو امام صاحب کے لیے یہ گھڑیاں، یہ تو ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی میں قطر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو وقت کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی کرنی چاہیے، لیکن آخرکار وہ بھی انسان ہیں، 2 4 5 منٹ کی ان کو گنجائش دینی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو اب سارے کے سارے مقتدی جو ہیں اچھی خاصی باتیں سناتے ہیں، اور مقتدیوں میں بھی عجیب معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیسے کی نعمت عطا فرما رکھی ہوتی ہے، وہ اس پیسے کی نعمت میں تکبر میں آ کر اتنا بڑا معاملہ کر جاتے ہیں کہ اب وہ امام صاحب کی حقارت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو مسجد میں عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے،
جس کو اللہ نے ایک مقام عطا فرما رکھا ہے، ان کی وہ حقارت اور ان کی تذلیل شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر یہ معاملہ متولیوں میں ہوتا ہے۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه، یہ اس کے متولی بھی نہیں، ان اولیاءه الا المتقون۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ آج 27 رجب ہے، آپ ابھی لائیو مکہ چلائیں، ٹھیک ہے، چینل چلائیں جہاں پہ مکہ کی لائیو کوریج کی جاتی ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ کتنی صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ کتنے لوگ بیٹھ کے قرآن خوانیوں کا انعقاد کر رہے ہیں، کتنے لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ذرا لگا کے ذرا چیک کر کے نیٹ پہ بے شک اس کو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ کہیں بھی، تو ذرا مجھے بتائیے گا، تو کیا اللہ رب العزت کی ذات نے ایسے لوگوں کو مسجد حرام کی ڈیوٹی یا خدمت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو ہیں گستاخ رسول، جن کو دین کا علم ہی نہیں ہے؟ آج 27 رجب ہے، 27 رجب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل کنفرم نہیں ہے کہ 27 رجب ہی واقعہ معراج ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعہ معراج 27 رجب کو ہوا بھی تھا تو ایک عام راتوں کی طرح ایک رات ہے جس رات میں ایک اہم ترین واقعہ ضرور رونما ہوا، لیکن اس رات کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سمجھیے گا ذرا اس بات کو۔ جیسے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی دن بھی یا کسی رات بھی کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ جائے، ٹھیک ہے، اس رات میں ہمارے ساتھ ایک واقعہ تو بہت بڑا پیش آیا، لیکن اس رات کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جیسے شب قدر، ٹھیک ہے، شب برات، ان راتوں کی کچھ نہ کچھ فضائل ملتے ہیں، لیکن شب معراج جو ہے اس رات ہونے کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک عام سی رات تھی، اس رات میں واقعہ بہت بڑا ہو گیا، اس واقعے کی عظمت سے یا اس کے معاملے سے انکار نہیں ہے، واقعہ بہت بڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہے مکہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے معراج پہ تشریف سفر کیا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10-12 سال تک مدینہ میں بھی رہے۔ کوئی ایک حدیث ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ 27 رجب جو ہے یہ میری شب معراج کا واقعہ تھا، تو چلو آج صحابہ سارے ہم مسجد میں قیام کریں گے اور مسجد میں ہم خوب عبادت کریں گے۔ کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے دور میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے دور میں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ لیکن آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27 صبح سے میرے پاس یہ سوالات آ رہے ہیں مختلف اطراف سے کہ آج 27 رجب ہے، آج شب معراج ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں نے عرض کیا کہ کنفرم نہیں ہے، اس میں اختلافات ہیں، کچھ نے ربیع الاول کہا ہے، کچھ نے دوسرے مہینوں کا کہا ہے کہ فلاں فلاں مہینے میں شب معراج کا یہ سفر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس میں اختلافات ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر آج کی رات وہ شب معراج تھی بھی 27 رجب ہی تھی، تو پھر بھی اس رات کی کوئی خاص عبادت، اس رات کی کوئی خاص تسبیح، اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ایک عام راتوں کی طرح رات ہے، جو آدمی عام کسی رات میں عبادت کرے گا، وہ اگر 27 رجب کو بھی عبادت کرے گا تو وہی ثواب ملے گا جو عام رات کو عبادت کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی الگ سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس آیت کے ضمن میں اس کو کیوں عرض کر دیا، ٹھیک ہے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، عقل اور شعور ہی نہیں رکھتے۔ آپ ابھی دیکھ لیں کہ مسجد حرام میں جو ان کے متولی ہیں اس وقت، جن کو اللہ رب نے وہاں پہ خدمات، تو آپ لگائیں، لائیو مکہ لگائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس رات کو وہاں پہ کوئی خاص عبادت ہو رہی ہے، یا کوئی خاص تسبیحات، کوئی خاص ذکر، یا کوئی خاص وہ ساری شکلیں جو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں نظر آ رہی ہیں، کیا وہاں پہ بھی ہیں؟ انشاءاللہ جواب نفی میں ملے گا۔ آگے دیکھیے گا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، وما کان، اور نہیں ہے، صلاتهم ان کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا مکاء مگر سیٹیاں، و تصدیہ اور شور شرابہ، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب بسبب اس کے کہ جو تم
کفر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کفار کا ایک اہم ترین معاملہ ذکر ہو رہا ہے کہ کفار جب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور شور شرابہ ایسے معاملات شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ یہ جو متولی بنے پھرتے ہیں یہ بہت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے کیا ہیں، متولی ہیں اور مالک ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، بیت اللہ کے اختیارات ہمارے پاس ہیں، تو ہم ہی اس کے سارے مالک ہیں. تو ایسی معاملہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے وما کان صلاتہم، نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء، مگر تالیاں، و تصدیہ، اور شور شرابہ، فذوقوا العذاب، پس اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے کہ جو تم جٹلایا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے. ہمیں بھی مسجدوں میں جاتے ہوئے بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. عمومی طور پہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب دو آئے، انہوں نے خوب گپ شپ شروع کی اور ایسی گپ شپ شروع کی کہ اس بیچارے کی نماز کا ستیہ ناش ہی کر کے رکھ دیا. اور بالخصوص یہ معاملہ ہمارا اس وقت بھی پیش آتا ہے. خیر آج کل تو اتنا نہیں ہے، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. میرج ہال والے جو ہیں، شادی ہال والے، ان کو کہ انہوں نے کافی کام آسان کر دیے. لیکن ایک دور وہ بھی تھا کہ جب گھروں کے اندر ہی شادیاں ہوا کرتی تھی اور ایک گلی سے وہ دلہا صاحب نکلتے ہیں پوری وہ بارات لے کے، اور وہ 2 4 5 گلیاں گھومتے گھماتے پھر آگے جا کے کہیں گاڑیوں پہ بیٹھیں گے اور ڈول کے تھاپ کے اوپر ناچتے گاتے ہوئے وہ وہاں سے گزریں گے. اب کتنی دفعہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ادھر بالکل عین نماز کا ٹائم ہے، ادھر اب بارات آ گئی، انہوں نے ڈول اور وہ باجے اور سارا کچھ شروع کیا، اندر جماعت کھڑی اور باہر وہ سارا ڈول باجے چل رہے ہیں. اب اندر والوں کی ساری نماز خراب ہو گئی. اسی طرح میں ایک مسجد میں امام تھا، تو وہاں پہ قریب ایک اور مسجد تھی. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے آپ کو تھوڑے زیادہ ہی محبت میں غرق ہو کے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار جب تک نہ کریں تو ان کو مزہ بھی نہیں آتا تھا. اب وہ مسجد میں ایک بابا جی، ان کا کام کیا تھا کہ جیسے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد فوراً مائک آن کرنا ہے، اور انہوں نے زبردست قسم کے اسپیکر لگوائے ہوئے. ٹھیک ہے. اور مائک آن کرنے کے بعد سب سے پہلا ان کا کام کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت. اب وہ اتنی اونچی آواز میں کہ میں اب آگے مصلی پہ کھڑا ہوں، اب میں قرات کر رہا ہوں اور میرا اپنا دھیان میری قرات کی طرف نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو جیسے سلام پھیرا اور مائک آن کیا اور شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے جیسے فجر کی اذان، بالخصوص فجر کی اذان دینے کے بعد جماعت کھڑے ہونے تک مسلسل انہوں نے نعتیں اور یہ سارے معاملات اس کو چالو رکھنا ہے اوپر کے اسپیکر کے اندر. اب یہ دیکھیے گا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے حرام، الا مکاءً، مگر تالیاں، وتصدیہ، اور شور شرابہ، فذوقوا العذاب، پس تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون. اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اور ایک بڑی لے کے اندر اور طرز لگا کے پورے تجوید اور قواعد کو دیکھتے ہوئے، سبع عشرہ کی قرات کرتے ہوئے، خوبصورت آواز میں، انداز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے. ایک آدمی آیا اور اس نے نفل نماز کی نیت باندھ لی. اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو پست کریں گے، دل میں قرآن پڑھیں گے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو. اب مجھے بتائیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سنیے گا ذرا، سمجھیے گا، نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت لکھنا عین عبادت ہے. نعت کا پڑھنا، آقا علیہ السلام، نعت ہے آقا علیہ السلام کی تعریف، نعت کا پڑھنا، نعت کا سننا، نعت کا لکھنا، یہ سب عبادات ہیں، عبادت میں شامل ہے. لیکن جتنی بڑی بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت سے بڑی عبادت تو نہیں ہے نعت خوانی. اب ایک طرف نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، اور دوسری طرف آپ نے اپنے اسپیکر آن کیے. ٹھیک ہے. باقی ممالک میں تو نہیں، لیکن پاکستان میں نمازوں کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، اور جمعے والے دن بھی یہ اہم ترین مسئلہ پیش آتا ہے. ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوگی اور جمعے کے بعد انہوں نے لازمی یہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب دوسری مسجد میں جماعت کھڑی ہے، بے شک ان کی نماز خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہم نے اپنے عشق اور محبت کا اظہار ضرور کرنا ہے. تو ایسا کوئی بھی عمل، وہ دین کے نام پہ ہو، وہ ہماری رسم و رواج کے نام پہ ہو، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. کہیں اس کے زمرے میں تو نہیں آ رہے ہم کہ نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے قریب الا مکان، مگر تالیاں و تصدیہ اور شور شرابہ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون.
چکھو آج عذاب بسبب اس کے کہ جو تم جٹلایا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے، اگر ہمارا گھر مسجد کے قریب ہے یا ہمارے ایسے کوئی معاملات ہیں جس سے مسجد کے اندر نمازیوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نے اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جائے گا اور نمازوں کے اوقات میں وہ جلوس نکالا جائے گا، باقی مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اب وہ گاڑیوں کے اوپر سپیکر لگائے ہوئے اور وہ سارے نعرہ بازی کرتے ہوئے ٹھیک ہے جا رہے ہیں، اب بے شک دوسروں کی نماز خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ ایذائے مسلم کیا ہے؟ اور حضور علیہ وسلم کیا فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اب ایک آدمی بیچارہ گھر کے اندر بیمار پڑا ہوا ہے، آپ نے اپنی مسجد کا اوپر کا سپیکر آن کیا اور اس میں یہ سارے معاملات شروع کر دیے، اس بیچارے پہ کیا بیت رہی ہے؟ اب ایک آدمی بڑی تکلیف میں، اس کے سر میں درد ہے، وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے اور آپ نے جلوس نکالا اور جلوس نکالتے ہوئے نعرے بازی اور شور و غل کرتے ہوئے آپ گزرے، اب اس کی ساری نیند اور سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ اب یہ ایذائے مسلم نہیں ہے، عبادت میں تو حکم ہی نہیں ہے ایسا۔ عبادت میں تو حکم ہے کہ اگر تم نے نماز میں اونچی قرات کرنی بھی ہے تو اتنی کرو کہ تمہارے اپنے کان سن سکیں، دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اگر ایک آدمی سو رہا ہے اس کے پاس آپ اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر سکتے کہ حکم ہے کہ آہستہ پڑھو بھائی، اس کی نیند خراب نہ ہو۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، کہ بیت اللہ کے قریب ان کی نہیں ہے نماز مگر تالیاں اور شور شرابہ۔ فذوقوا العذاب، پس تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے کہ جو تم جٹلایا کرتے تھے۔ جی آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ کل نئے سبق میں ملتے ہیں۔